हाँ भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो टॉपिक पर हम बात करने का इरादा किए हैं वो है हमारे मुआशरे में जो लोग कामयाब जाने जाते हैं, सक्सेसफुल जाने जाते हैं, चाहे वो जो भी प्रोफेशन में हो, उनके अंदर क्या वो कॉमन क्वालिटी होती है जो उनको दूसरे लोगों से अलग करती है। कोई भी प्रोफेशन में, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन हो या डॉक्टर्स हो या इंजीनियर्स हो या पॉलिटिक्स हो या बिजनेस हो, कोई भी प्रोफेशन में जो कामयाब लोग होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जैसे स्कूल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट सक्सेस होते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, वो बहुत ही कम होते हैं। और जैसे डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल में भी आप देखेंगे तो एक या दो डॉक्टर होते हैं जिनकी वजह से हॉस्पिटल चल रहा होता है या जिनका नाम होता है। उसी तरीके से स्कूल के टीचर्स हो या पॉलिटिशियंस हो, काफ़ी पॉलिटिशियंस और लीडर्स को हम देखते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ चंद ही ऐसे होते हैं जो सक्सेस होते हैं या लोगों में सक्सेस कहलाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कामयाबी सिर्फ चंद लोग हासिल कर सकते हैं? इनकी ज़िंदगियों में मुश्किल परेशानी आने के बावजूद ये लोग के सक्सेस का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ते ही जाता है। ऐसे क्यों? जबकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में उतनी मुश्किलें परेशानियां ना होने के बावजूद वो लोग कामयाब नहीं होते, लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं उनकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें होने के बावजूद भी वो कामयाब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, कामयाबी के पीछे जो एक वजह है वो है इनकी ज़िंदगी का मकसद, जो इनको दूसरों से अलग करता है। अब मकसद कैसे भी जो है ना ये लोग बना लेते हैं। मान लीजिए कि बचपन में अगर कोई मजबूरी या हालात हो, फैमिली गरीब है, पूर है, या पेरेंट्स बहुत हो चुके, तो उस लड़के के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती है अपने फैमिली को देखने की। तो वो अपना मकसद बना लेता है कि मुझे अपने फैमिली को देखना है। उसी तरीके से ज़रा सा कोई लोग हैं जो दूसरों के कहने पर अपना मकसद बना लेते हैं कि हमको ये बनना है। कुछ लोग की ख्वाहिश भी होती है, कुछ लोग के अंदर कुछ टैलेंट्स होते हैं जिनको करते करते वो अपना मकसद ढूंढ लेते हैं और उसको उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बड़े होने के बाद, समझदार होने के बाद, सोच समझ कर, जानकर अपने मकसद को बनाते हैं और उस पर अमल करना शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मकसद कैसे बनता है और कामयाब लोग के पीछे वजह मकसद है, ये तो बात हम जान गए। फिर हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आखिर तक देखें, ताकि हम जो आगे बात बताने जा रहे हैं कि कैसे कामयाबी या मकसद होते हुए भी इंसान नाकाम होता है। अब हम ये जानेंगे कि सक्सेसफुल इंसान कितना सक्सेस होता है। तो जिसका जितना बड़ा मकसद होता है वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। मान लीजिए कोई इंसान की ख्वाहिश है कि वो क्रिकेटर बने। अगर वो क्रिकेटर बन जाएगा 20, 25, 22 साल में, तो उसकी जो ख्वाहिश थी, उसका जो मकसद था वो पूरा हो गया। मतलब उसके बाद वाली उसकी ज़िंदगी जो रहेगी वो बिना मकसद के रहेगी, या वो ज़िंदगी में वो उतना सक्सेस नहीं होगा दूसरे उमूर में, दूसरे चीज़ों में, क्योंकि उसका मकसद जो था वो वहीं तक था कि उसको क्रिकेटर बनना है। उसी तरीके से एक इंसान है जो डॉक्टर बनना चाह रहा है या लीडर बनना चाह रहा है। अब लीडर का जो मकसद होता है वो लंबे वक्त तक चलता है। जैसे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, 85 ईयर, 85 प्लस है एज, अभी तक भी वो लीडर है। तो उसका जो मकसद है लंबा था, बड़ा था, तो वो ज़्यादा उम्र तक उसको कामयाबी मिलती रही। अब हम देखेंगे कि मकसद के क्या कैटेगरीज हो सकते हैं। तो मकसद के तीन कैटेगरीज है। एक है, पहला
پہلے اپنی فکر، اپنے فیملی کی فکر، دوسرا مقصد ہوتا ہے سوسائٹی، لوگ، دوسرے انسان اور سارے انسان اور کنٹری کی فکر، تیسرا مقصد ہوتا ہے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی فکر۔ تو جتنا بڑا مقصد، جیسے ہم بتایا کہ جتنا بڑا مقصد ہوگا کامیابی اتنی بڑی ہوگی، اور ہم اتنے بڑے انسان بنیں گے، کہلائیں گے، اور ہمارے اندر اتنے کوالٹیز آئیں گے۔ تو دنیاوی مقصد چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو، سارے انسانوں کا کیوں نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد اگر سارے انسان یا اکثر انسان ناکام ہونے والے راستے پر جا رہے ہیں، ہم کو پتہ ہے، لیکن ہم ان کی فکر نہ کریں اور نہ ہم ہماری اور ہمارے فیملی کے آخرت کی فکر نہ کریں، تو یہ گول بڑا نہیں ہے، انلمیٹڈ نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم پہلا گول بتائے کہ اپنی فکر کرنا، یہ تو چیز جانوروں کے اندر بھی ہے کہ اپنی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، اپنی کمیونٹی کی فکر کرتے ہیں کچھ جانور، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس سے اوپر جا کے جو سیکنڈ والا مقصد ہم بتائے کہ سارے انسانوں کی فکر، اس میں ہم انسانی سطح پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانوں کا مقصد ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، اس کو جو ٹائٹل دیا ہے، نام دیا ہے خلیفۃ الارض، تو یہ دوسرے انسانوں کی فکر کرتا ہے، ان کی اچھائی کی یا ان کو اچھے راستے پر چلانے کی فکر کرتا ہے، راستہ ہموار کرتا ہے۔ ابھی ہم اس بارے میں نہیں بات کریں گے کہ ایسا انسان جو دوسروں سے روکتا ہے یا ظلم کرتا ہے، وہ تو غلط ہے ہی، وہ تو اتنا غلط ہے کہ پہلے والا جو مقصد تھا اپنی اور اپنی فیملی کی فکر کرنا، اس سے بھی نیچے والا جو ہے نا درجہ ہے، مطلب جانوروں سے بھی نیچے والا درجہ ہے، جو لوگوں کو ظلم اور غلط راستے کے اوپر ڈالتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے اور وہ نیچے سے نیچے گر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اعلیٰ بنائے، اشرف بنائے، لیکن ہم اپنے نافرمانی اور غلط کارناموں اور کاموں کے کرنے سے اتنا نیچے گر جاتے ہیں کہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ جیسا کہ اگزامپل، کوئی بھی جانور اگر دوسرے درندے کو اگر مارنا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، تو وہ ایک یا دو جانور، ایک یا دو درندے کو ختم کرے گا، لیکن انسان جیسے آج کل کے جو ہتھیار ہم لوگ بنا رہے ہیں یا بنا چکے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس سے کتنی تباہی ہم پھیلا رہے ہیں، جو کہ کوئی درندہ بھی نہیں پھیلا۔ تو یہ غلط لوگ کے بارے میں ہم بات کریں گے بھی نہیں، اور ہم کو ان کے راستے پہ چلنا ہے بھی نہیں، لیکن جو دوسرے مقصد کے بارے میں ہم بول رہے تھے کہ دوسرے انسانوں کی فکر، دوسرے انسانوں کی اچھائی کی فکر، دوسرے انسانوں کے روٹی کپڑا مکان کی فکر، دوسرے انسانوں کے جو ہے نا خیر خواہی کے کاموں کی فکر کرنا، یہ انسانی لیول پہ مقصد ہے، بڑا مقصد ہے۔ لیکن اس سے اوپر والا جو مقصد ہے، جو کہ ایمان والوں کا ہونا چاہیے، جو کہ ایسے امتی کا یا ایسے امت کا ہونا چاہیے جو اپنے رسول رحمت للعالمین کے امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم سارے انسانیت کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی فکر کریں۔ مان لیجئے کہ ہم کسی کے کھانے کا انتظام کرے یا پہننے کا انتظام کرے یا گھر کا انتظام کرے، دیکھنے سے تو ایسے لگے گا کہ ہم سوشل سروس کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کو کی مدد کر رہے ہیں، جیسے کہ دوسرے مقصد میں ہم بتائیں، دوسرے نمبر والے مقصد میں۔ لیکن ان سارے لوگ، سارے انسانوں کے اوپر ایک ایسا سسٹم ہے، ایسا نظام ہے جو غریبی کو پیدا کرتا ہے۔ ایک ہے کہ از خود غریب رہنا اور کوشش کرتے ہوئے امیر ہونا، لیکن ایک سسٹم ایسا ہے کہ وہ غریب کو غریب کرتا ہے اور امیر کو امیر کرتا ہے، اور سارے ریسورسز، پیسہ، دولت صرف امیروں میں ہی تقسیم ہوتا ہے، بلکہ امیروں سے غریبوں میں نہیں آتا، جو کہ آج کا نظام ہے۔ ہم سب لوگ واقف ہیں اس چیز سے کہ دنیا میں 1% لوگ اتنے امیر ہیں جتنا کہ 99% لوگ کے پاس پیسہ ہے، اتنا 1% لوگ کے پاس پیسہ ہے تقریباً۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریسورسز کا جو تقسیم ہے، ڈویژن ہے، ڈسٹریبیوشن ہے، وہ ایکول نہیں ہے۔ ایکول کے معنی یہ نہیں کہ سب برابر رہنا، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو برابر نہیں رکھا، بلکہ کسی کو مال و دولت میں، رتبے میں بڑا رکھا، کسی کو کم رکھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے رکھے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ امیر لوگ بس امیر ہو رہے ہیں اور غریب لوگ غریب ہو رہے ہیں، بلکہ مال امیروں سے غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسا نہ ہو تو ہم چاہے کتنے لوگ کی جو ہے نا فکر کریں روٹی کپڑا مکان کی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ایسے نظام کو روکنا، اس کے اندر بدلاؤ لے کے آنا، اس کا اویئرنیس لے کے آنا، اس کی کوشش میں لگے ہوئے رہنا، اس کے خلاف ٹھہرنا، اور لوگوں کی بھلائی کا انتظام کرنا، تاکہ صرف امیر لوگ امیر نہ رہ جائے بلکہ غریب بھی امیر ہو۔ تو یہ جو تیسرا والا مقصد ہے، یہ ہم ایک سیکٹر میں بات بتائے، ایک زاویے سے، ایک اینگل سے، معاشی اعتبار سے۔ ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جس میں اگر ہم کام کریں گے، جیسا کہ مان لیجئے کہ ایک آدمی ہے، غریب ہے، اگر ہم اس کی غربت دور کرنے کے لیے اس کو پیسے دے، کھانا دے، اناج دے، کپڑا دے، لیکن وہ آدمی کو شراب آسانی سے مہیا ہو اور وہ شراب پینے والا ہو، مان لیجیے، تو ہمارا یہ روٹی کپڑا مکان یا پیسے دینا اس کو کوئی کارآمد نہیں ہوگا۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی جیسے کہ ایک ڈرائیور کو اچھی خاصی جو ہے نا گاڑی ملے، بس ملے، لوری ملے، جو بھی وہیکل ہے، لیکن وہ پی کے چلا رہا ہو، تو گاڑی کتنی بھی اچھی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا بریک اچھا ہونا، اسٹیئرنگ اچھا ہونا، مررس اچھے ہونا، ٹائرس اچھے ہونا، انجن اچھا ہونا، یہ اس سے کوئی جو ہے نا فائدہ نہیں، کیونکہ ڈرائیور خود شراب پینے والا ہے۔ اسی طریقے سے اگر سسٹم خود جو ہے نا غلط ہو اور غریبی پیدا کرنے والا ہو، برائی پیدا کرنے والا ہو، برائی کے راستے کو آسان کرنے والا ہو اور اچھائی کے راستے کو مشکل کرنے والا سسٹم ہو، تو یہ سسٹم کو ہم بدلنا، تبدیل کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے خلاف ٹھہرنا اپنی طاقت کے مطابق، اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا اور لوگوں کی دنیا اور آخرت بنانا، یہ ہے بڑا والا مقصد جو کہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتائے، ہم کو دیے مقصد اللہ تعالیٰ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو، تم اچھائی کا حکم کرتی ہو، برائی سے روکتی ہو، اور ایک اللہ پر ایمان لاتی ہو۔ اب یہاں پر لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو کا مطلب صرف روٹی کپڑا مکان نہیں، بلکہ انسانوں کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کرانا، یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل نفع ہے۔ اچھائی کا حکم کرنا تو ہم جانتے ہیں، لیکن برائی سے روکنا، جو اس میں اللہ تعالیٰ بتایا کہ برائی سے روکتی ہے، تو اس کے 3 درجے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہ روک سکے تو دل میں برا جانو، اگر دل میں بھی برا نہ جانیں گے تو یہ تو آخری درجہ ہے، اس سے نیچے کوئی ایمان کا درجہ نہیں۔ تو اب یہاں پر تھوڑا سا رک کر کے ہم سوچیں گے کہ صحابہ اگر برائی کو ہاتھ سے نہ روکتے، ظلم والے سسٹم کو ہاتھ سے نہ روکتے، تو ہم آج مسلمان نہ ہوتے، مطلب ہمارا بھلا نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ سمجھ لینا کہ زبان سے روکنا اور دل میں برا جاننا کافی ہے، تو ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم اعلیٰ سے اعلیٰ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ اگر ہم لوگ اپنا مقصد بنائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ کامیاب وہ ہو گیا جو دوزخ کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے لوگ ایمان والوں کو کہ ہر کوئی کسی نہ کسی طرف
متوجہ ہے، اپنا رخ کیے ہوئے ہیں. یعنی ہر انسان کا ایک اپنا مقصد ہے، گول ہے، مشن ہے، انٹرسٹ ہے، خواہش ہے، وہ اس طرف جا رہا ہے. بس کوئی نفس کی سن رہا ہے، کوئی پیسے کی سن رہا ہے، کوئی ہر کسی جو ہے نا اپنا رخ پہ چلا ہوا ہے، چلتے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آپ تم اپنا رخ نیکیوں کی طرف کرو، مطلب اچھے کاموں کا حکم، برائیوں سے روکنا، نیک اعمال کرتے رہنا. نیکیوں کی طرف تم اپنا رخ کرو، جہاں کہیں بھی ہو تم اللہ کو پالو گے. مطلب ہر کسی کو مرنا ہے، جانا ہے، اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے. تو ہم اپنا مقصد اگر ڈھونڈ لیں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم کو مقصد سمجھ میں آ گیا، کامیابی کے پیچھے مقصد ہوتا ہے یہ سمجھ میں آ گیا، مقاصد کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آ گیا، سکسیسفل لوگ کتنے سکسیس ہوتے ہیں، کتنے وقت تک سکسیس ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آ گیا. اتنا بڑا مقصد ہونے سے کتنا جو ہے نا ہم سکسیس ہوتے ہیں، کتنا لمبا ٹائم تک سکسیس ہوتے ہیں، یہ سمجھ میں آ گیا. اب یہ جانیں گے ہم کہ ہم اپنا مقصد دین اور اسلام کے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے بنائیں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے سب سے پہلے ایک دنیاوی طور پر کہ ہم اکیلے رہیں گے لیکن 10 کے برابر رہیں گے ہر معاملے میں. جیسے کہ ہم بتائے کہ ایک کاروباری ہے آدمی جو اپنے مقصد بنایا ہوا ہے کاروبار کو، یا ایک ڈاکٹر ہے جو اپنا مقصد بنایا ہوا ہے سوشل سروس کو، لوگوں میں سروس دینے کو، لوگوں کی مدد کرنے کو، یا اسپیشلسٹ بننے کو، جو بھی اپنا مقصد بنایا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر دوسرے عام 10 ڈاکٹروں سے بھی زیادہ قابل ہوتا ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو انسان جو مومن بندہ، جو نیک انسان ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہ اپنا مقصد جو ہے نا دین کو بنا لیا ہے، وہ بھی 10 گنا زیادہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ہر معاملے میں قابل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں بتایا ہے کہ تم اگر 20 ہوں گے تو 200 پر بھاری ہوں گے. اگر ہم صحابہ نے یہ پریکٹیکلی کر کے بتایا. یہاں پر بات صرف جنگوں کی نہیں ہے، یہاں پر بات ہر وہ فیلڈ میں ہے. صرف بات جنگوں کی رہتی تو ہم کو فتوحات مل جاتے، لیکن ہم اس طریقے سے 1400 سال تک انصاف کو لے کر کے دنیا میں نہیں چلتے. ہم ہر فیلڈ میں صحابہ پرفیکٹ تھے. تو ہر فیلڈ میں ہم اکیلے رہیں گے لیکن 10 کے برابر رہیں گے، کیونکہ ہمارا گول انلمیٹڈ ہے. تو ہم کو اپنا مقصد اپنے دین کو بنانا ہے. اب پرٹیکولرلی کون سا ایسا مقصد چننا چاہیے ہم کو، تو اس بارے میں تو ہم پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے کہ کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں انڈیویجول طور پہ اور کلیکٹیو لیول پہ کرنٹ ٹائم کے حساب سے. لیکن ابھی ہم تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ گول کس طریقے سے ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو ہم سیکھنا چاہیے، علم دین کو سیکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، دوسروں کو سکھانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو یہ قرآن کو سیکھے سے مطلب سمجھ کے سیکھنا ہے، اور دوسروں کو سکھائے سے مطلب عمل کرتے ہوئے سکھانا ہے. سمجھ کے سیکھنا ہے، عمل کرتے ہوئے سکھانا ہے. ہم یہ کام شروع کرنا چاہیے. تو یہ بیسک جو ہے نا اسٹیپ ہے مقصد کی اور جانے کے لیے. لیکن یہ مقصد نہیں ہے، جان لیجیے یہ مقصد نہیں ہے. انڈیویجول لیول پر ہم عبادت کرنا اللہ کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے جن اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو عبادت کرنا انڈیویجول طور پہ یہ ہمارا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ہمارے پاس قرآن آیا ہے، ہمارے پاس صحابہ کی مثال ہے، ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بس ہم اپنی عبادت کریں، بلکہ ہم اللہ کی بڑائی کو ثابت کرنے والا کام کرنا ہے جیسا کہ صحابہ نے کیا، ہم نے بتایا. تو ہم کو جاننا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے کہ صحابہ کیسے اپنی زندگی کے مقصد کو بنائیں، کیسے جو ہے نا دین پر چلے. اب کچھ لوگ کا سوال یہ رہتا ہے کہ بھئی ہم اگر دین کو مقصد بنائیں گے تو ہماری دنیا کا کیا، ہمارے بیوی بچوں کا کیا، ہمارے روزی کا کیا، رزق کا کیا. تو یہ سوالات ہم دنیاوی معاملات میں نہیں کرتے. مان لیجیے ہم کو ڈاکٹر بننا ہے، ہم کو 30 سال لگیں گے، پرواہ نہیں، ہم ڈاکٹر بنیں گے. ہم کو کلیکٹر بننا ہے یا کوئی گورنمنٹ جاب لینا ہے یا کوئی پولیٹیشین بننا ہے، ہم کسی کی فکر نہیں کریں گے، نہ بیوی بچوں کی، نہ ماں باپ کی، نہ اپنی خود کی. لیکن ہم اپنے مشن میں، گول میں، مقصد میں لگے ہوئے رہتے ہیں دیوانہ وار.
لیکن جب دنیا دین کی بات آئی تو اس میں ہم کو شیطان یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ ہمارا کیا، ہمارے گھر کا کیا، ہمارے بیوی بچوں کا کیا. تو ہم کو اس بارے میں سوچنا نہیں ہے. اللہ مالک ہے، ہر چیز کا کرنے والا ہے. ہم اللہ کی طرف رخ کرنا ہے اپنا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو آسان کر دے گا زندگی کے معاملات کو. جیسے کہ صحابہ کے معاملات کو اللہ نے آسان ہی نہیں کیا، بلکہ وہ ہم سے کہیں زیادہ اچھی زندگی دنیاوی معاملات میں بھی گزارے. ہم تو حلال روزی تک کمانے سے قاصر ہے آج کے زمانے میں. اتنے بھی قابل ہم نہیں ہیں کہ ہم حلال روزی کمائیں. لیکن صحابہ اپنی زندگی میں نہ صرف حلال روزی کمائے کھائے، بلکہ ہمارے لیے کئی ساری مثالیں چھوڑ کر دنیا سے گئے، نہ کہ مال جمع کرنے کے پیچھے لگے ہوئے. تو ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں پڑھنا ہے. ہم کو دین سیکھنا ہے، دین کو مقصد بنانا ہے. مان لیجئے کہ 80% ہم کو دین کرنا ہے، 20% دنیا کا. صحابہ نے بھی ایسے ہی کیا ہے، ورنہ ہم تک دین آتا نہیں. یہ بات ہم کو اسٹڈیز کرنے سے بھی پتہ چلے گی. ٹھیک ہے. تو لیکن ہم جیسے بتائے کہ یہ مقصد نہیں ہے علم کا حاصل، علم دین حاصل کرنا، یا قرآن کا علم، حدیث کا علم، سیرت کا ہے، سیرت کو جاننا، صحابہ کے جو ہے نا بایوگرافیز کو جاننا، ان کے واقعات کو جاننا، اہل بیت کے واقعات کو جاننا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ ہمارا لرننگ پیریڈ ہے، سیکھنے کا وقت ہے. ایک شوق ہونا چاہیے، ایک پروفیشن کہہ سکتے ہیں، ایک پیشہ کہہ سکتے ہیں، ہمارا ایک مشغلہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کے لیے ایک پوائنٹ یاد رکھیے، مقصد وہ ہوتا ہے جس میں صرف اپنا دل، دماغ، زبان نہیں بلکہ ہاتھ پیر بھی استعمال ہوتے ہیں. جیسا کہ ایک بندہ اگر ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے تو وہ صرف یہ زبان سے کہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، یا دماغ میں سوچے یا پلان کرے تو ڈاکٹر نہیں بنتا، بلکہ اس کی ایک پرٹیکولر کوشش ہوتی ہے. وہ کوشش کرتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے. اسی طریقے سے ہم دین کے لیے بھی صرف بولیں گے یا سوچیں گے یا دل میں جو ہے نا نیت رکھیں گے تو ہم مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، یا مقصد بنا نہیں سکیں گے، یا ہماری زندگی دنیا اور آخرت سدھرے گی نہیں، یا دوسروں کی نہ سدھر سکیں گے. بلکہ ہم ہمارے ہاتھ پیر کو استعمال کریں گے. جو پری ریکویزٹس ہے، جو ریکوائرمنٹس ہے، دین کے تقاضے ہیں، اس کو ہم کرتے جائیں گے، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے دنیا اور آخرت میں. امید کرتے ہیں ہم کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.